बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। आज से हम अहकाम का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। ये दुरूस अहकाम जो है आयतुल्लाह सैयद अली हुसैन सिस्तानी दामजुल्लाहुल आली की किताब तौज़ीहुल मसाइल से बयान करेंगे। यानी इस अहकाम के सिलसिले की तरतीब और तसलसल जो है वही होगा जो तौज़ीहुल मसाइल आयतुल्लाह सैयद अली हुसैन सिस्तानी दामजुल्लाहुल आली का है। लिहाजा शुरू करते हैं। हुक्म की जमा अहकाम है और यहाँ अहकाम से मुराद अहकाम फ़िक़हिया हैं, यानी फ़िक़्ह के अहकाम तो यहाँ बयान होंगे। तो इस सिलसिले में हमने इस दर्स में जो चीज़ें पढ़नी हैं उनका मुख्तसर सा मुकदमा बयान कर दूं। हम चैप्टर जो है वो अहकाम तक़लीद पढ़ेंगे और इसका मुकदमा जो है वो ये है, मसला नंबर 1 और मसला नंबर 2। मसला नंबर 1 में उसूल दीन में तक़लीद नहीं जबकि फ़ुरूअ दीन में तक़लीद है, ये टाइटल होगा। और मसला नंबर 2 में मुज्तहिद की शराइत को बयान किया जाएगा। तो आएँ इसकी तफसील ज़रा मुताला। तो मसला नंबर 1 जो है इसी तक़लीद के चैप्टर में ये है कि उसूल दीन में तक़लीद जो है वो नहीं की जाती, उसूल दीन में तक़लीद नहीं है। अब सवाल यह है कि क्यों उसूल दीन में तक़लीद नहीं है। इसका जवाब हमें यूँ दिया जाता है या दिया गया है कुतुब में, क्योंकि उसूल जो है वो असल की जम है और असल जो है इसका माना जड़ होता है, रूट होता है, बुनियाद होता है। तो बुनियादों को दलील के ज़रिए जाना जाता है, तक़लीद के ज़रिए नहीं। दलील के ज़रिए कैसे? हम बचपन से मिसाल जो है असातिज़ा से सुनते आए, पढ़ते आए और पढ़ाते आए। तो उसमें मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला के वजूद को हम किस तरह पहचानते हैं। तो हमारे सामने कंप्यूटर मौजूद है, इस कंप्यूटर का बनाने वाला कोई मौजूद है यकीनन, तो तब ये बना है। हमारे सामने टेबल है, टेबल के बनाने वाला कोई मौजूद है तो यकीनन ये वजूद में तब आया है। या यूं कहें कि हम टेबल को देखकर इसके बनाने वाला, कंप्यूटर को देखकर इसके बनाने वाले का अंदाज़ा लगाते हैं। यूं ही पुरानी मिसाल, जंगल में मौजूद शख्स जो है वो पंजों के निशान देखकर शेर के गुज़रने का पता देता है। तो इसी तरह कायनात जो इतनी बड़ी है जिसका इहाता हमारी आँख नहीं कर सकती, हमारा ज़हन नहीं कर सकता। आजकल जितनी मालूमात हैं, लोग इल्म में जितना इजाफ़ा कर चुके हैं, जब आखिरी स्टेज पे पहुंचते हैं तो यही समझ आती है कि मालूमात जिस हद तक की हमारी हो गई हैं उनमें हमारी कमी है और जो मजहूलात हैं, जो हमें इल्म नहीं है, वो ज़्यादा है। तो बहरहाल कायनात इतनी बड़ी है और इसी तरह कायनात का एक सर्कल है। सूरज तुलू होता है, फिर गुरूब होता है। इसी तरह दिन रात वजूद में आते हैं, फिर हफ्ते वजूद में आते हैं, महीने वजूद में आते हैं और साल वजूद में आता है, मौसम तब्दील होते रहते हैं। तो ये एक सिस्टम के तहत हो रहा है, अचानक और हादसाती नहीं हो रहा। तो ये सिस्टम के तहत जो हो रहा है, तो इसके सिस्टम के चलाने का अगर खोज लगाया जाए कि कोई है यकीनन जिसने इस सिस्टम को बरकरार रखा हुआ है,
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جی ہاں اس کے چلانے والا کوئی ہے، اسی کا نام اللہ ہے، اللہ کے وجود کے اوپر دلیل۔ جس طرح ہم پرانی مثال جو ہے وہ چرخہ چلانے والی خاتون کی دیتے تھے کہ وہ اللہ کو کس طرح پہچانتی ہے، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا، تو اس نے کہا کہ یہ میرا چرخہ میرے چلانے کے بغیر نہیں چلتا، تو یہ کائنات جو بڑی چل رہی ہے، بہت بڑی کائنات، اس کے چلانے والا بھی یقیناً کوئی موجود ہے۔ تو یہ دلیل کے ذریعے اصول دین کو پہچانا جاتا ہے۔ اصول دین میں پہلی اصل توحید ہے، جس کی ہم نے مثال پیش کر دی ہے، اور باقیوں کی ہم پیش کر سکتے ہیں لیکن درس لمبا ہو جائے گا۔ تو پہلی اصول جو ہے توحید ہے، دوسرا اصول دین میں سے عدل ہے، تیسری نبوت ہے، چوتھی امامت ہے، اور پانچویں قیامت ہے۔ تو جی اصول دین میں تقلید از روح بصیرت، یعنی اپنے شعور اور عقل کے ذریعے بڑھیا اپنے شعور کے ساتھ مثال پیش کرتی ہے، اور اسی طرح ہم جو ہے اپنے نئے تقاضوں کے مطابق اپنی مثال بیان کر کے، اپنی مثالوں سے سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتے ہیں۔ اس وجہ سے تقلید جو ہے وہ نہیں کرتے اصول دین میں، بلکہ اپنے ذہن ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اصول دین میں کسی کی بات صرف اس وجہ سے مانے کہ وہ اصول کو جانتا ہے، یہ تقلید میں نہیں آتا، بلکہ اس کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر کسی چیز پر یقین اور ایمان اور ایقان رکھتا ہے تو اس کی تدبر اور فہم کی طرف نہیں جانا چاہیے، بس اس نے ایمان قبول کر لیا ہے تو یہی کافی ہے۔ جس طرح کے مختلف واقعات سیرت طیبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں، تو اس طرح مسئلے کے نمبر 1 کو ہم نے ڈیٹیل سے یہاں درس میں ذکر کر دیا ہے، اس کو عام پڑھ سکتے ہیں۔ اب دوسرا حصہ کہ تقلید جو ہے وہ فروع دین میں ہوتی ہے، تو فروع دین میں تقلید کا معنی کیا ہے؟ یہ ایک نارمل سی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ فطرت سے ہٹ کے ہو، کیونکہ جب بھی ہم کوئی چیز پڑھنا چاہتے ہیں، مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں لاگو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو ہم اس کے ایکسپرٹ کے طرف جا کر اس سے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سکول میں جاتے ہیں تو سکول میں ایک استاد عربی پڑھاتا ہے، دوسرا استاد فزکس پڑھاتا ہے، تیسرا کیمسٹری پڑھاتا ہے، چوتھا میتھمیٹک پڑھاتا ہے۔ تو کلاس میں بیٹھے ہوئے طلاب جب ان سے مسئلے پیش آتے ہیں اور ان کو مسئلہ درپیش آئے، مثلا ریاضی کا مسئلہ درپیش آئے، تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ریاضی کا مسئلہ درپیش آیا ہے اور اٹھا کے عربی والے استاد کے پاس چلے گئے، استاد جی یہ میتھمیٹک کا سوال جو ہے وہ حل کر کے دے، تو یہ نہیں ہوتا۔ جب ایک طالب علم اس کو مسئلہ درپیش آتا ہے میتھمیٹک کا، تو وہ میتھمیٹک کے ٹیچر کے پاس ہی پہنچتا ہے اور جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی عربی کے عبارت سمجھ نہیں آتی اور معنی سمجھ نہیں آتا، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اس کو، تو وہ عربی کا مسئلہ حل کروانے کے لیے کبھی بھی وہ میتھمیٹک کے ٹیچر کی طرف نہیں گیا، ریاضی کے استاد کی طرف نہیں گیا، بلکہ ہمیشہ جو ہے وہ عربی والے استاد سے جا کے پوچھتا ہے، عربی والے پیریڈ میں سوال کرتا ہے۔ تو یہ نارمل روٹین ہے کہ جو مسئلہ درپیش ہو انسان کو اس کے ماہر کی طرف رجوع کرنا۔ فروعات دین میں مجتہد کی طرف رجوع کرنے کا معنی بھی یہی ہے کہ ایک
ایکسپرٹ ہے مجتہد مفتی دین کا، تو دین میں اگر کوئی ہمیں مسئلہ پیش آ گیا ہے تو ہم دین کے ایکسپرٹ کی طرف، مجتہد کی طرف اور مفتی کی طرف جائیں گے، اسی کا نام تقلید ہے، اور اس مجتہد کو فالو کریں گے جس مجتہد نے اس میں ایکسپرٹی حاصل کر رکھی ہو۔ تو لہٰذا ایسی چیزوں میں ہم بلا مذہب و تفریق یہ نقطہ بیان کر سکتے ہیں کہ یہ ایک فطرتی تقاضا ہے ایکسپرٹ کی طرف رجوع کرنا۔ ہاں اس کو کوئی مانے یا نہ مانے یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن مجتہد کے طرف رجوع کرنا یہ ایک فطرتی معاملہ ہے، اور اس پہ عمل کرنا بھی یہ عقل اس کی ہمیں اجازت دیتا ہے، اور عقل اس کا حکم۔ جی تو وہ کس ایکسپرٹ کی، ہم کس مجتہد کی تقلید کریں، اس میں چند شرائط ہیں، یہ ہماری اس توضیح المسائل کے مسئلہ نمبر 2 میں بیان کی گئی ہیں، اور اس میں یہ شرائط جو بیان کی گئی ہیں آیت اللہ سیستانی دامت اللہ العالی کی توضیح المسائل میں، کہ مجتہد کی شرائط میں نمبر 1 مرد ہو، نمبر 2 بالغ ہو، نمبر 3 عاقل ہو، نمبر 4 شیعہ اثنا عشری ہو، نمبر 5 حلال زادہ ہو، نمبر 6 زندہ ہو، اور نمبر 7 عادل ہو۔ عادل کی تفصیل ہم بعد میں شیئر کرتے ہیں۔ پہلے مختصراً مرد، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، مرد یعنی جو مرجع تقلید ہو، جس کی تقلید کی جائے وہ مرد ہونا چاہیے۔ ویسے مجتہد خاتون ہو سکتی ہے، لیکن مرجع تقلید یعنی جس کی تقلید کی جائے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مرد ہو اور بالغ ہو۔ اسی طرح بالغ یعنی 15 سال سے بڑا ہو، جو بالغ کی نشانیاں ہیں اس میں موجود ہوں۔ عاقل ہو، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو عقل کی نعمت دی ہوئی ہے، کہیں حادثاتی طور پر یا کسی مرحلے میں اس سے محروم نہ ہو گیا ہو، تو 12 اماموں کے ماننے والا ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، اور حلال زادہ ہو، زندہ ہو۔ مردہ کی تقلید اگرچہ جائز ہے، لیکن اس کو بقا کے بارے میں ہے کہ جائز ہے، اور کچھ اس کے مسائل جو ہے وہ مختلف ہیں، اس کو اپنے مقام پہ ہم ذکر کریں گے۔ بہرحال زندہ ہونا شرط ہے ابتدائی طور پر تقلید کے لیے، اور آدھے بعد میں ڈیٹیل سے بیان کرتے ہیں۔ ایک اور مسئلے کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے کہ مجتہد جو ہے وہ عالم ہو، اس کی تقلید کی جائے۔ عالم یعنی اس دور کے جو مجتہدین موجود ہیں ان میں سے زیادہ علم رکھتا ہو تو اس کی تقلید جو ہے وہ کی جانی چاہیے، کیونکہ ایکسپرٹ کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو اس میں سے سب سے بڑا جو ایکسپرٹ ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو ماہر ہوتا ہے، اس کی تقلید جو ہے وہ شریعت بھی کہتی ہے۔ ایکسپرٹ سے مراد یہاں دین کا ایکسپرٹ ہے، عالم مراد ہے، یعنی زیادہ جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہو سیکھنے کی اور سکھانے کی اور فتویٰ دینے کی۔ تو عادل جو شرط بیان کی گئی ہے اس کا معنی کیا ہے؟ عادل کیونکہ مختلف ہو سکتا ہے، بازار میں بیٹھا ہوا جو ترازو رکھے بیٹھا ہے وہ بھی عادل ہونا چاہیے، کیا یہ مراد ہے؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اسی طرح ایک اور معنی ہے کہ امام عادل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں گواہ، جب گواہی کی ضرورت پڑتی ہے تو گواہ کو عادل ہونا چاہیے۔ تو یہ مختلف معنی ہو سکتے ہیں، مختلف مصداق ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں جو ہے وہ مجتہد عادل ہونے کا معنی خود توضیح المسائل میں یہ ڈیفینیشن اور یہ تعریف لکھی ہوئی ہے اور موجود ہے کہ عادل وہ شخص ہے جو اپنے اوپر تمام واجب شدہ کاموں کو بجا لائے اور حرام شدہ کاموں کو ترک کرے، یہ عادل کی تعریف ہے۔
یعنی عادل کی تعریف واجبات اور محرمات سے بچتا ہو۔ تو اس کی پھر علامت کیا ہوگی، کیسے پہچان ہوگی؟ اس کی علامت اور پہچان یہ ہے عادل ہونے کی کہ وہ آس پاس معاشرے میں موجود افراد اس کو نیک اور اچھا کہتے ہوں، اس کی اچھائی کی تصدیق کرتے ہوں، اس کو عادل کہتے ہیں۔ آج کے لیے ہمارا درس اتنا ہی رہا کہ ہم نے 2 مسئلے احکام تقلید میں بیان کیے۔ مسئلہ نمبر 1 میں کہ اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے اور فروعات دین میں ضروری ہے تقلید، اور مسئلہ نمبر 2 جس مجتہد کی تقلید کی جائے اس میں شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر